27ਵੀं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर होगी। अब जो है वो कौमी असम्बली में भी उसका बिल मंजूर कर लिया गया है। सेनेट से बिल पास हो गया, कौमी असम्बली में 231 वोट पड़े, इतने ही मेरे ख्याल में पड़े हैं। बड़ी सहूलत के साथ ये मामला आगे बढ़ गया। आइनी अदालतें बन के रहेंगी। अंसार भाई साहब ने तो ये भी कह दिया कि आइनी अदालतें आप देखिएगा कल बन जाएंगी। कई दहाइयों के बाद ये मौका आया है कि उस मिसाक जमहूरियत को रिवाइव किया जाए, अदलिया को सियासत से पाक किया जाए। तो अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आइनी अदालत का सरबराह कौन होगा। अब अगर आपने कोई सियासी आइन की तशरीह के हवाले से बात करनी है, आइनी अदालत में जाए, कोई भी सरबराह हो, लेकिन उसका मनसब, उसका मकसद अलग है। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि एयरपोर्ट से खातून आ रही हैं, उसके सामान से क्या निकला है, आप अपनी तस्कीन के लिए वहाँ पर सुओ मोटो ले रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक इख्तियार था। सुओ मोटो का इख्तियार वहाँ से ख़त्म होना चाहिए। 28वीं तरमीम भी बहुत जल्द आने वाली है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कल ये बात की और उसमें कहा 28वीं तरमीम भी आएगी, उसमें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ही बात होगी। आज नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें ज़्यादा आना चाहिए। प्लेटफॉर्म है ही इसलिए कि दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों को सुना जाए। पाकिस्तान के साथ हमारे मज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हुए कि पाकिस्तान ने कहा कि आप एक फतवा जारी करें कि ये जो जंग है इसको नाजायज़ करार दिया जाए। जितने एहसानात पाकिस्तान ने उन पे किए हैं उसकी तारीख़ में किसी मुल्क के पास कोई मिसाल नहीं है। ये इंडिया से ले लें जो दवाइयाँ मिलती हैं, जो हिंदुत्वा का इंजेक्शन इन्हें भी लगना चाहिए, और फिर इनका देखते हैं कि इनके इस्लाम का क्या बनता है। यूट्यूबर्स चाहते हैं खान साहब अंदर रहे ताकि उनके ऊपर जुल्म सितम की झूठी दास्तान सुना के उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। अमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि सारा दिन कौमी असम्बली में गहमा गहमी रही और अब से कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शरीफ साहब और सदर नून लीग नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ कौमी असम्बली में आए और जहाँ पे 27वीं आइनी तरमीम थी उसकी तहरीक पेश की गई और अब जो है शिकवार उसकी मंजूरी दी गई और अब जो है 27वीं आइनी तरमीम का जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है इस टाइम पे। और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, अपोजिशन की साइड से भी तकरीरें हुई और आईनी अदालत के हवाले से कुछ ये कहा जा रहा था कि उसमें तरमीम की जाएंगी। 8 शिकों में जो है वो तब्दीली की गई है, वो क्या तब्दीली की गई है उस हवाले से बात करेंगे। आईनी अदालत का जो क़याम है वो अब हुकूमत की साइड से उसका होमवर्क कंप्लीट है, वो क्या होमवर्क है इस हवाले से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हमने देखा कि मुज़ाकरात का दौर तो जारी था, लेकिन हुआ ये कि कल और फिर उससे एक दिन पहले वाना में और फिर जो है वो कैपिटल में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ और दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया और पाकिस्तान ने एक ही मौक़िफ़ दिया कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन जो है वो आज अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से क्या लग रहा है, उन्होंने तो मुकम्मल जंग का ऐलान कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे और फिर जो है साथ ही साथ आइनी अदालत के हवाले से तो हमने बात की फिर जो है वो अमन जिरगा आज हो रहा था KPK में, सारी जमातों के वहाँ पे मेंबरान जो हैं वो रुकन मौजूद थे और वहाँ क्या बातें हुई, क्या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो हिकमत अमली अपनाई जाएगी, उस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो अमार साहब। अमार साहब, सबसे पहले तो बड़ी खबर जिसका कहा जा रहा था काफ़ी दिन से कि 27वीं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर होगी। अब जो है वो कौमी असम्बली में भी उसका बिल मंजूर कर लिया गया है, बाकायदा वो अब आइन का हिस्सा बन गया। सबसे पहले तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात ये आइन का हिस्सा भी नहीं बना, लेकिन समझें कि बन गया। आपकी बात भी दुरुस्त है। जब सेनेट से ये बिल पास हो गया था ना, तो फिर इसका मतलब है कि सबसे मुश्किल जगह सेनेट थी। सेनेट से बिल पास हो गया, कौमी असम्बली में 231 वोट पड़े, इतने ही मेरे ख्याल में पड़े हैं। बड़ी सहूलत के साथ ये मामला आगे बढ़ गया। जो निज़ाम ने फ़ैसला किया था कि अब अपने आप को दुरुस्तगी की सिमत पर डालना है, वो बिल्कुल उस नहज पर जा रहा है। दरमियान में कोई रुकावट आ भी नहीं रही, कोई रुकावट कबूल भी नहीं की जा रही। आइनी अदालतों का फ़ैसला हुआ, आइनी अदालतें बन के रहेंगी। अंसार भाई साहब ने तो ये भी कह दिया कि आइनी अदालतें आप देखिएगा कल बन जाएंगी। आज ही जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो सेनेट से अप्रूव होंगी और रात को सदर मुमलिकत दस्तखत कर देंगे और कल से आइनी अदालतें बनना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से बड़ा इबाहम था कि चीफ जस्टिस ही बदल जाएंगे, तो उसके बाद आज क्लैरिटी हो तसल्ली दी गई, कोई चीफ जस्टिस नहीं बदल रहे, इसमें ज़रा सुकून के साथ आप रहें। अच्छा, दूसरा ये है कि अब
جو ہے نا ایک نیا دور آ چکا ہوا ہے، ایک نیا زمانہ آ چکا ہوا ہے اور ایک نیا آئین آ چکا ہوا ہے، یہ اب ہمیں تسلیم کرنا عمار ہوگا۔ صاحب پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میثاق جمہوریت میں، آج بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ میثاق جمہوریت میں جو نامکمل وعدے کیے گئے تھے، یہ وعدے اب ان کی تکمیل ہے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ بلاول بھٹو نے آج بہت زبردست تقریر کی ہے اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جو کہ بالکل بہت ایسے اچھی ہی۔ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کش ہے اور یہ وہ، اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی نا، دیکھیے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان کا رہنا سہنا ہی ڈیموکریسی ہے۔ اگر یہ اپنے ٹانگیں خود کاٹ دیں گے، اپنے ہاتھ کاٹ دیں گے اور کسی ایک ایسی شک پر اتفاق کر دیں گے کہ ان کے مستقبل کی سیاست ختم ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میثاق جمہوریت جو ہے ادھورا ایجنڈا تھا، اس کے راستے میں بہت برس گزر گئے، بہت ساری تکالیف آئی ہیں اور بہت مشکلات ان پارٹیوں نے برداشت کی ہے۔ اس کے بعد آج کئی دہائیوں کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اس میثاق جمہوریت کو ریوائیو کیا جائے، عدلیہ کو سیاست سے پاک کیا جائے اور آئین کے معاملات حل کرنے کے لیے ایک علیحدہ عدالت بنائی جائے اور عوام کے معاملات حل کرنے کے لیے ایک علیحدہ سپریم کورٹ موجود ہو۔ عمار صاحب جیسے آپ نے آئینی عدالت کی بات کی، تو اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت کا سربراہ کون ہوگا؟ کچھ نام آ رہے ہیں، جسٹس امین الدین کا نام آ رہا ہے اور تمام صوبوں کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہوگی، ان کو ایکول حصہ دیا جائے گا، کہا یہ جا رہا ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمام اچھی صوبوں کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ جسٹس امین الدین کا نام لیا جا رہا ہے اور انصار بھائی صاحب نے بھی اپنی سٹوری میں یہ بات کر دی ہے کہ یہ متوقع طور پر آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ کل تک اس کے بارے میں بات سامنے آ جائے گی، کوئی زیادہ دیر تو اب رہ گئی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں شخصیات سے نکلنا پڑے گا۔ ان کی جگہ کوئی اور جج صاحب بھی ہوں، کوئی اور چیف جسٹس بھی ہوں، جس کے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ اس نے صرف سیاستدانوں کو سزائیں نہیں دینی، اس نے صرف سیاسی مقدمات نہیں لڑنے، اس نے ٹی وی پہ ٹکر چلتے دیکھ کر خوش نہیں ہونا، اس نے ثاقب نثار کی طرح ہسپتالوں پر چھاپے نہیں مارنے، اس نے کوئی ڈیم بنانے کے لیے فنڈ نہیں اکٹھا کرنا، اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں 5-6 MP تو ویسے ہی فارغ کرا دوں گا۔ یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ اس نے یہ نعرے نہیں لگانے کہ میں نے اتنے وزیر اعظم فارغ کر دیے، یہ اس کی چھاتی پہ میڈل نہیں تھے، اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا تھے۔ اب معاملات درست ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی سیاسی آئین کی تشریح کے حوالے سے بات کرنی ہے، آئینی عدالت میں جائے، کوئی بھی سربراہ ہو، لیکن اس کا منصب، اس کا مقصد الگ ہے اور عوام کے جو ضروریات ہیں ان کے لیے علیحدہ عدالت۔ بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب، جیسے ہم کہتے تھے کہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ پہلے سپریم کورٹ کے پاس تھا، اب جو ہے اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اختیار واپس لے لیا گیا اور سپریم کورٹ سے یہ اختیار لے کر آئینی عدالت کو دے دیا گیا، تو بات تو وہی ہوگی ہمارے۔ اچھا، سو موٹو کا اختیار ماضی میں جس طرح استعمال ہوتا رہا ہے وہ بڑی تکلیف دہ طریقے سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس نے عدالتوں کو اور چیف جسٹسز کو منصفین نہیں رہنے دیا، وہ اس سماج میں غنڈے بن کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو چاہا کیا، جس پارٹی کے ساتھ وفاداریاں جتانی چاہیں جتا دیں، جس کو بدنام کرنا چاہا بدنام کر دیا، جس وزیر اعظم کو معزول کرنا چاہا کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی مثال سے بہتر کوئی نہیں مثال ہے کہ وہ جو ہے 30 سیکنڈ کے لیے ان کو سزا دی اور پھر ان کے اوپر 5 سال کی پابندی لگ گئی۔ پھر سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ ایئرپورٹ سے خاتون آ رہی ہیں، اس کے سامان سے کیا نکلا ہے، آپ اپنی تسکین کے لیے وہاں پر سو موٹو لے رہے ہیں؟ تو یہ بہت خطرناک اختیار تھا۔ سو موٹو کا اختیار وہاں سے ختم ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ آئین کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو میرے خیال میں آئینی عدالت کو بھی، لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم سے بچنا چاہیے۔ عدالتوں کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، آئین کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ عدالتوں کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا، ججوں کا کام سیاسی کارکن بننا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے خیال میں پلسز ہیں، پازیٹیوز ہیں جو آج کی کارروائی میں ترمیم منظور ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اور عمار صاحب اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی بہت جلد آنے والی ہے، کچھ ایسی خبریں بھی ہیں؟ جی، خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اچھا کوئی اور بات کرتا، مطلب فیصل واڈا کہتے تو شاید اس پہ یقین نہیں وہ کیا تو جا شروع سے سکتا۔ بول رہے ہیں فیصل واڈا نے 28ویں بھی کہی، 29ویں بھی کہی۔ خواجہ آصف صاحب نے آسما شیرازی کے پروگرام میں کل یہ بات کی اور اس میں کہا 28ویں ترمیم بھی آئے گی، اس میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہوگی، پاپولیشن کے حوالے
حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور شاید NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. اچھا, یہ باتیں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے لیے, خاص طور پہ NFC ایوارڈ ان کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا. آج بلاول صاحب نے بولا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ نے ایسی ترامیم لے کر آنی ہوتی ہیں تو ہمیں سرپرائز نہ دیا کریں, سب کا نیکسس ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ نظام نا ایک نئی جہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے. پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس میں ساری باتیں نہیں مانی گئیں, کچھ بنیادی فیصلے ہو گئے. 27ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ انفنش ایجنڈا رہ گیا ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا کہ ساری باتوں پہ سارے لوگ متفق ہو جائیں گے, تو 29ویں آئینی ترمیم کا بھی امکان موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں موجود تھے. ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ بڑی گہما گہمی بھی نظر آئی. آنا چاہیے ان کو ہمیشہ سے اسمبلی میں. جی, نواز شریف صاحب ظاہر ہے بڑے لیڈر آتے ہیں جب اسمبلیوں میں تو رونق بڑھتی ہے, اور تقریر کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ان کی پریزنس سے فرق تو پڑتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں زیادہ آنا چاہیے. مثلا آپ سب کچھ اس نعرے لگاتے ہیں اس ایوان کے, اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل درست نعرے ہیں, لیکن ووٹ کو عزت دے کے جو ایوان منتخب ہوتا ہے, اس میں جو لوگ ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں انہیں آنا بھی تو چاہیے نا. اس آپ کی غیر حاضری سے اس ایوان کی تصحیح ہوتی ہے. تو میری درخواست یہی ہے تمام سیاستدانوں سے جو اس طرح منتخب ہو کر آتے ہیں اور کہ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, پھر وہ جو ایوان عوامی نمائندگان کا ہے اس میں اپنی پریزنس زیادہ رکھنی چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کو بھی آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کو بھی آنا چاہیے, وہ ڈبیٹ کریں آ کے. ہاں ڈبیٹ کریں, لیکن ڈبیٹ میں نا, ڈبیٹ کے بعد جلاؤ گھیراؤ ہونا شروع کرتے ہیں. مجھے اسمبلی میں اگر کوئی ہیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے. یہ فورم پلیٹ فارم ہے ہی اس لیے کہ دو مختلف نقطۂ نظر کے لوگوں کو سنا جائے. اسپیکر کا رول یہ ہے کہ دونوں کو برابری سے موقع دے. تو یہ بات صحیح ہے, اس فورم پہ بات کریں. لیکن یہ جو آپ باہر جا کر ہنگامے شروع کر دیتے ہیں, کاروباری زندگی معطل کر دیتے ہیں, ٹریفک بند کر دیتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب ذرا افغانستان کے حوالے سے بات کر لی جائے. ہم نے دیکھا کہ 2 دن سے جو ہے وہ ایک بڑی کیوس کی سچویشن اس ملک میں موجود ہے. کیپٹل میں حملہ ہوا, پھر وانا کیڈٹ کالج میں افغان دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. آج ان کا بڑا عمار صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی, ان کے کوئی نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے, اور جو افغان وفد میں شامل تھے, ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ آپ تجارت بند کر دیں, پھر انہوں نے کہا کہ بھارت سے آپ ادویات لیں, پاکستان سے نہ لیں. پھر ایک چیز اور انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ پاکستان نے میں کہا کہ آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ناجائز قرار دیا جائے. دیکھیے, اگر احسان فراموشی اور نمک حرامی کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو وہ اس وقت افغان حکومت اور افغانیوں کا رویہ سمجھتا ہے. جتنے احسانات پاکستان نے ان پہ کیے ہیں اس کی تاریخ میں کسی ملک کے پاس کوئی مثال نہیں ہے. ہم نے انہیں خوراک دی, ہم نے انہیں شیلٹر دیا, ہم نے انہیں شناخت دی, ٹھیک ہے, اور اس سب کے باوجود یہ پاکستان کے خلاف جنگ پر آمادہ ہے, شرمندہ بھی نہیں ہے. اور جو آج ان کے نائب وزیر اعظم ٹائپ کے جو تھے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دیں اور انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, اگر وہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کریں گے تو اس میں نقصان پاکستان کا نہیں ہے, اس کے صرف اور صرف ان کا نقصان ہے. ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کوئی اور نہیں خریدے گا. پاکستان کو صرف ایک نقصان ہوا تھا کہ چند دن کے لیے ٹماٹر کی قیمت بہت اوپر گئی تھی, پھر اس کے بعد چیزیں کنٹرول میں ہو گئی. اتنی سمپل سی بات ہے. ان کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے. ان کے پاس یہ پولٹری کی صنعت نہیں ہے. ہم پاکستان کی طرف سے اگر چکن اور ایگز نہیں جاتے, وہاں ناشتہ نہیں کر سکتے. وہ صرف افیون بنا سکتے ہیں اور چرچ کے مارکیٹیں تعمیر کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں پر ہے صورتحال ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ادویات پاکستان کی جانب سے ملتی ہیں, تو اصل میں نا یہ بڑے محسن کش لوگ ہیں.
پاکستان کا احسان ہے ان کے اوپر کہ پاکستان ان کو ادویات فراہم کرتا ہے. یہ کون سا میڈیکل ڈاکٹر ہے یا لیبارٹری کا بندہ ہے جو آپ کو ان کے بتائے ڈاکٹر تو پاکستان کے اندر بن کے پاکستان سے پڑھ کے یہ گئے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے بتا سکتے ہیں ادویات غلط ہیں یا درست ہیں؟ اور اس طرح کسی ملک پر الزام رکھنا تو مناسب بھی نہیں ہے. تو یہ انڈیا سے لے لیں جو دوائیاں ملتی ہیں, جو ہندتوا کا انجیکشن انہیں بھی لگنا چاہیے, اور پھر ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کے اسلام کا کیا بنتا ہے. آخری بات جو انہوں نے کی وہ تو بڑی تکلیف سے بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے. اس لیے کہ پاکستان نے کہا کہ یہ جو آپ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف فتویٰ دیں اور خدا کے لیے یہ بند کریں, اور آپ اور کوئی زبان نہیں سمجھتے, اگر فتوے کی زبان سمجھتے ہیں تو پھر اسی زبان میں یہ سمجھیں اور پاکستان کے خلاف یہ جو دہشت گردانہ کارروائی ہیں یہ بند کریں. اچھا عمار صاحب, آپ یہ ہم نے سارا دیکھ لیا, ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, یہ دہشت گردی کے حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے. اب پاکستان کو اپنا آگے کس طرح سے موقف پیش کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ٹرکی اور دوحہ میں مذاکرات ہوئے, اب ٹرکی کا وفد بھی آ رہا ہے, ان کے اوپر ان دونوں ممالک کا بالکل انفلوئنس نہیں ہے عمار صاحب؟ دیکھیے انفلوئنس ہے, لیکن جب اس طرح کے لوگ, پاکستان کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا ان پہ. اگر وہ پاکستان کی بات نہیں مان رہے تو وہ قطر اور ترکی کی بات, ترکی کی بات کیسے ڈالرز آ رہے ہیں نا, لیکن ڈالر پاکستان سے بھی انہوں نے بڑے کمائے ہیں. اور اب جو ہے نا دیکھیں, ترکیہ اور قطر کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ انہوں نے پاکستان کے بردباری کا اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا, مذاکرات میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کا تعریف کی, اعتراف کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم اس کو شاید ابھی نام نہیں دے پا رہے. خواجہ آصف نے بھی کہا کہ وانا پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ اسلام آباد میں خود کش حملہ آور یہ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی, اور اب پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے. پاکستان کو اگریسو پالیسی اپنانی چاہیے. جی بالکل, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لیے, ہر طرح انہیں وقت دے کے دیکھ لیا, ہر طرح ان سے بات کر کے دیکھ لی, دوست ممالک کو بیچ میں ڈال کے دیکھ لیا, اپنے وفود بھیج کر دیکھ لیے, لیکن یہ باز نہیں آ رہے. یہ واضح 100% یقین کے ساتھ یہ ثبوت دیے جا سکتے ہیں کہ وانا کے کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا وہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہماری افواج کا, ورنہ وہاں پر وہ اے پی ایس جیسی سچویشن بنانا چاہتے تھے. 650 جوان بچے تھے وہاں پر, اور پھر ساتھ ہی یہ جو ہے اسلام آباد کی کچہری میں جو دھماکہ ہوا یہ خود کش حملہ آور تھا. اس کو کون سپانسر کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے, اس کے پیچھے افغانستان ہے, افغانستان کے پیچھے انڈیا ہے. تو بس یہ انڈیا سے ڈالر کھا کے حرام خوری پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ان کا واحد حل ایگریشن ہی رہ گیا ہے. اب صلح کی بات بہت ہو گئی, امن کی بات بہت ہو گئی, مذاکرات کی کوشش بہت ہو گئی, لیکن اب ہم اس سٹیج سے آگے نکل. میرا خیال سے کہ پاکستان کو اگریسو پالیسی جو ہے وہ اپنا لینی چاہیے. عمار صاحب, دوسری جانب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آج عام جرگے کا انعقاد کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ سٹیج پہ تمام جماعتوں کے جو قائدین ہیں یا رکن ہیں وہ موجود تھے. ایک اچھا سٹارٹ تھا, اچھی بات ہے. اور جنید اکبر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی, پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا آپ ہمیں ٹیبل پہ بٹھائیں, ایک جوائنٹ کمیٹی بنا دیں, وہ کمیٹی جو ہمیں کہے گی ہم اس کے اوپر تمام عمل کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہماری باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, جنید اکبر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں جو تکلیف دہ ہے, جو نہیں کرنی چاہیے. مطلب جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا دروازہ نہیں توڑتے, یہ انہیں یاد رکھیں. جس گھر کی سرحد کے اندر آپ رہتے ہیں اس سرحد پہ لگی ہوئی دیوار کو آگ نہیں لگاتے, اپنے گھر کے اندر فساد نہیں پھیلاتے. اور بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف والے کے پی میں اسی طرح کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا ہے بظاہر تو اچھی بات ہے, سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, پارلیمان کی بات کر رہے ہیں, کچھ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں, کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہمیں اب ان کو جتنا موقع ہونا چاہیے دینا چاہیے. لیکن یہ شرارتی لوگ ہیں نا, ایک دن بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے صلح صفائی کی طرف آتے ہیں, اگلے دن گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اگلے دن صلح صفائی کی بات کرتے ہیں کہ جرگے میں یہ بات ہوگی, اگلے دن پھر توہین آمیز کلمات شروع کر دیے. انہیں چسکا پڑ گیا ہے لائکس کا, ویوز کا, اور وہ جو چیپ پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کے نتیجے کا. تو اس کی وجہ سے یہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آغاز اچھا ہے, اگر جرگے کے نتیجے میں یہ وفاق کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں, 9 مئی والے واقعے پہ معافی مانگیں اور توبہ کریں کہ آئندہ کبھی وفاق پر چڑھائی نہیں کریں گے, تو پھر تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آئیں سب پارلیمان کو مضبوط کرتے ہیں, خان صاحب کو ہم سنبھال لیں گے.
खान साहब मेरे ख्याल में संभल चुके हुए हैं, अब उन्हें क्या संभालना है। अब उनको कोई किसी को उनकी रिहाई से दिलचस्पी नहीं है। अब तो उनकी बहनों ने भी उनके पास जाना छोड़ दिया है, कारकुन वहाँ पर आते कोई नहीं। इन्होंने एहतजाजी जलसा किया, 4000 से ज़्यादा बंदा नहीं आया। यूट्यूबर्स चाहते हैं खान साहब अंदर रहे ताकि उनके ऊपर जुल्म सितम की झूठी दास्तान सुना के उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते रहें। तो खान साहब तो अपने नैरेटिव के ही घायल हैं, और जो ज़ुबान, जो कलमात और जो गुफ्तगू उन्होंने की, उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, और मुझे लगता है काफ़ी देर तक भुगतते रहे। और मुल्क में अमन कायम करने के लिए हमारे साहब इन तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठा लिया, और स्पेशली KPK में, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऑन अ सीरियस नोट इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। जी, वो DG ISPR ने जब बात की थी ना, उन्होंने पॉलिटिशियंस के, क्रिमिनल्स के एक नेक्सस की बात की थी। बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल हमने इस पर बहुत गुफ्तगू की थी, और उसी का नतीजा होता है कि पॉलिटिशियंस की, क्योंकि बैकग्राउंड में बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, तो पॉलिटिशियन आगे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 3 हिस्से डिवाइड होते हैं ना, काश्त करने वाला, दहशतगर्द ग्रुप और पॉलिटिशियन, उनके दरमियान डिवाइड होते हैं। तो वो सारा नेक्सस तो टूटना पड़ेगा, बिल्कुल वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज करें, कल करें, लेकिन रियासत तुली हुई है कि नेशनल एक्शन प्लान पूरी तरह अमल होगा। जो लोग सियासी तौर पर दहशत गर्दों की मदद करते हैं, सहूलत कारी करते हैं, वो दहशत गर्द तस्वुर किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और हमारे साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।